अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा आज का प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है क्योंकि इसमें हम दो बुनियादी और बहुत अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला इशू जो हम डिस्कस करेंगे वो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हवाले से है, जिस पर इसराइली जहरियत अभी तक जारी है। जबकि अपने दूसरे पोर्शन में हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, जो आजकल सियासी मैदान में गर्मा गर्मी चल रही है अपोजिशन और हुकूमत के माबैन, पीपी और नून लीग के माबैन, उसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी खुसूसी तौर पर गज़ा के मुसलमान भाइयों के हवाले से। 7 अक्टूबर की सुबह जिस तरह से इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया और आज तक तकरीबन 250 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक फ़लस्तीनी मुसलमान बहन और भाई जितने भी हमारे हैं वो इसराइली बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं और इसराइल मुसलसल निहत्ते मुसलमानों पर हमले जारी रखा हुआ है। और रफ़ा और गज़ा की सूरत हाल अगर आप देखें तो वो बिल्कुल खंडर का मंजर पेश कर रही है। वहाँ पर अब ना मकानात आपको नज़र आएंगे, ना हस्पताल नज़र आएंगे, ना वहाँ पर आपको मासूम बच्चे स्कूल जाते हुए नज़र आएंगे। तकरीबन 40,000 से ज़ायद ख़वातीन, मर्द, बच्चे अब तक जामे शहादत नोश कर चुके हैं। ये वो मुसलमान बहन भाई हैं जिनको सिर्फ इस बात की सज़ा दी जा रही है कि वो फ़लस्तीन की पाक सरज़मीन पर रहते हैं। ये वो सरज़मीन है जहाँ पर अंबिया की एक बड़ी तादाद मबूस की गई और यहीं पर अंबिया की एक बहुत बड़ी तादाद मदफून भी है। यहीं पर हमारा क़िबला अव्वल मौजूद है जहाँ पर पहले तमाम तर मुसलमान अपना रुख करके नमाज अदा करते थे। यही वो मकाम है जहाँ से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पे तशरीफ़ ले गए थे और आज वही सरज़मीन है जो जुल्म व सितम का निशान बनी हुई है और मुसलमान बहन भाइयों के खून से रंगी हुई है। और इस पर तमाम तर उम्मत मुस्लिमा आज खामोश तमाशाई बनकर बैठी हुई है और 57 ममालिक मुस्लिम ममालिक वो बिल्कुल खामोश हैं और महज बयानबाजी की हद तक और महज ये कहकर के फ़लस्तीन में जंग बंदी होनी चाहिए, महज अल्फाज की हद तक ये तमाम तर ख़बरें हैं जो हम तक पहुंचती हैं। अमली तौर पर इस पर कोई भी स्टैंड नहीं लिया जा रहा। जबकि अगर हम इंटरनेशनल फोरम की बात करें तो वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद भी मंजूर हो चुकी है। अगर हम आलमी अदालत की बात करें उसका भी ये फैसला आ गया है कि फ़लस्तीन में जंग बंदी के अमल को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। लेकिन अभी तक इसराइल इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, बल्कि वो बाकायदा तौर पर जिसे कहना चाहिए ना बदमाशी पर उतरा हुआ है और मुसलसल फ़लस्तीनियों पर हमले करके उनको शहीद किया जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान के रोल की इस हवाले से बात करें तो पाकिस्तान को यहाँ पर बहैसियत इस्लामी मुमलिकत के बहुत स्ट्रॉन्ग रोल अदा करने की ज़रूरत है और उसको आगे बढ़कर तमाम तर जितनी भी मुस्लिम रियासतें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके उस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हम बात करें पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से तो सिर्फ एक जमात इस्लामी, एक ऐसी जमात हमें नज़र आती है जो 7 अक्टूबर से लेकर आज तक अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ी हुई है और मुसलसल इस हवाले से एहतजाज किए जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं जमात इस्लामी की तरफ से और ये मुतालबा किया जा रहा है आलमी रियासतों से कि खुदारा फ़लस्तीन में इस जुल्म को बंद करवाया जाए। इस हवाले से अगर हम देखें तो हमें जमात इस्लामी की काविशें बेपनाह नज़र आएंगी। इससे पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में भी कई मरतबा ऐसे इश्यूज़ को कवर कर चुकी हूँ कि जहाँ पर जमात इस्लामी की आला क़यादत बाहर निकली और उन्होंने अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों का साथ दिया। अभी भी इस्लामाबाद में डी चौक के मकाम पर तकरीबन 40 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान अपनी अहलिया के साथ, हुमैरा तैयबा के साथ उन्होंने धरना दिया है जिसमें वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि फ़लस्तीन में सीज़ फायर के अमल को यकीनी बनाया जाए, वहाँ पर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म व जबर को रोका जाए। और ये धरना उनका 40 दिन से जारी है और इस हवाले से उन्होंने इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना भी किया है। रात को इस धरने के शुरका जो सो रहे थे उनके ऊपर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने भी हमला किया जिसके नतीजे में 2 कारकुनान जमात इस्लामी के शहीद हुए। एक का ताल्लुक़ कश्मीर से था, एक का ताल्लुक़ रावलपिंडी से था और उनको ये जो दोनों शहीद हैं इनको शहीदुल अक्सा के नाम से भी मंसूब कर दिया गया है।
تو اگر ہم دیکھا جائے تو دیکھیں تو جماعت اسلامی اس حوالے سے ایک فعال کردار ادا کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتیں, پاکستان کی عوام اس وقت اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں, آگے بڑھیں اور اپنی آواز کو اتنا اسٹرانگلی انٹرنیشنل فورم تک پہنچائیں کہ اسرائیل مجبور ہو جائے فلسطین میں جنگ بندی کرنے پر. ڈی چوک پر یہ دھرنا مسلسل 40 روز سے جاری ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں وہ کتنی دلیری سے اور کتنے جرأت مندانہ انداز میں حکومت سے مطالبات کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ فلسطین میں سیز فائر کے عمل کو یقینی بنایا جائے. یہ تو میرا ایک امپورٹنٹ میسیج ہے جو ہماری کوہ نور نیوز کی طرف سے انٹرنیشنل فورم پر میں چاہوں گی کہ پہنچ جائے کہ کس طرح سے فلسطینیوں کے لیے جماعت اسلامی آواز اٹھا رہی ہے اور کس طرح سے ہمیں بھی مل کر اس حوالے سے کام کرنا چاہیے. دوسری طرف جو ہمارا جو اگلا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پر ہم آپ نے آج کے پروگرام میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ملک کی ریسنٹ پولیٹیکل کنڈیشن ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے, جس طرح سے آئینی, معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہے. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو 2 مہمان موجود ہیں اس میں سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری کوہ نور نیوز کی سینئر رپورٹر ہیں, ڈپٹی چیف رپورٹر ہیں سونیا ملک صاحبہ. ان سے ہم جانیں گے کہ حکومت اپوزیشن کے مابین کس طرح کے تعلقات چل رہے ہیں, بجٹ آنے کے بعد کیا سچویشن ہے, پی پی اور نون لیگ ان کے اندر مابین کیا اختلافات ہیں, کیا وہ اختلافات حل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے, اس پر ان سے ہم بات کریں گے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کوہ نور نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف ہیں مصطفیٰ خان صاحب. ان سے بھی ہم جانیں گے کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے یہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت ملک کی سیاست میں کس قسم کا ہمارے لیے کیا کوئی اچھی خبر لے کر آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. سونیا, آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی ایک اس پر گہری نظر ہے اور آپ کی یہ بیٹ بھی ہے, آپ اس کو کور بھی کر رہی ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ بجٹ جب آیا تھا تو بجٹ پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کے ساتھ اختلافات تھے اور اب وہ اختلافات اگر معاملات طے پا گئے ہیں تو وہ کس صورت میں طے پائے ہیں, ان کا مین ایجنڈا کیا تھا اور وہ کس طرح سے انہوں نے اپنا لائے عمل تشکیل دیا ہے؟ سب سے پہلے تو عائشہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اور حکومت کی بات کریں تو ان کے درمیان مطلب اختلافات کو ہم اس طرح ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ پی پی نے الگ ہو جانا ہے, نون نے الگ ہو جانا ہے, مطلب گورنمنٹ میں وہ بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. یہ تو مطلب جو سیاست میں اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں, لیکن سب کو یہ پتہ ہے کہ جب یہ حکومت بنی ہے تو یہ پہلے سے یہ فارمولہ طے تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ابھی تو اتحادی بنی ہوئی ہے نا, ابھی تو سپورٹ کر رہی ہے, لیکن ان فیوچر وہ ان کے ساتھ مل کے حکومت میں آئے گی. ہاں اعتراضات تھے, وہ اعتراضات کیا تھے؟ اعتراضات ان کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ ان کو کچھ سندھ کے بجٹ کے کچھ مطلب جو فنڈ وہاں کو ملتے ہیں وہاں پر تھوڑے تحفظات تھے. دوسرا مین ان کا پنجاب تھا. پنجاب میں کیونکہ ظاہری بات ہے پنجاب میں اس طرح سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اس طرح سے اتنی پاورفل نہیں ہے جس طرح وہ سندھ میں ہے. لیکن اس بار دیکھا جائے تو آپ نے کمپین میں بھی دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ان کا فوکس پنجاب بھی رہا ہے. بلاول جو صاحب ہیں وہ خود بھی وہاں پر مطلب انہوں نے کافی اسٹے کیا ہے, وہاں پر وہ کمپین چلاتے رہے ہیں, وہاں پر بھی وہ خود بھی الیکشن لڑے ہیں. زرداری صاحب کی بات کریں تو وہ بھی وہاں پر رہے ہیں اور انہوں نے کافی وہاں پر مطلب لوگوں کو موبلائز کیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پارٹی کو وہ ایکٹیو کریں. تو اعتراضات یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی جو پاور ہے, جو پاور شیئرنگ فارمولے میں بتائی گئی تھی تو وہ جو معاہدہ ہوا تھا تو اس میں تھوڑا سا تھا کہ جو حکومت کی طرف سے ان کو وہ رسپانس نہیں ملا اور وہاں پر جو وہاں کے الیکٹڈ ایم این ایز تھے وہاں پر جو ان کو وہاں کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے ان سے بڑے تحفظات تھے. تو اس پہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا ہوا تھا کہ ہمارے وہ تحفظات دور کریں کیونکہ ان کا ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا. چونکہ جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پر دیکھا جائے تو الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بھاری اکثریت سے جیتی ہے, سیٹیں بھی وہاں پر ان کی بہت ہیں. تو سٹارٹنگ میں بھی یہی فارمولہ تھا کہ ان کو وہاں پر بھی کچھ علاقے ہیں وہ ان کے انڈر دیے جائیں گے اور وہاں پر جو چیئرمین شپس ہیں بہت سے ایسے اداروں کی تو وہ بھی ان کو دی جائیں گی. تو بات یہ آ رہی تھی. دوسرا فارمولے میں یہ بھی تھا کہ ان کو وزارتیں بھی ملیں گی, جب میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ ان فیوچر وہ مل کے کام کریں گے. تو تحفظات ان کے یہ تھے کہ وہ کچھ منسٹریاں اپنی مرضی کے لینا چاہ رہے تھے, پنجاب میں تھے
تو کچھ اس طرح کی ہم ابھی یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو سب لوگ یہ ہائپ کریٹ کر رہے تھے, یہ ملاقات ہوئی ہے, اعتراضات آ رہے ہیں, ڈیڈ لاک چل رہا ہے. تو میں ان ملاقات کو ملاقات نہیں کہتی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ملاقات نہیں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں دعوت ہے. تمام چیزیں بیک ڈور اس پہ ملاقاتوں میں سب کچھ طے تھا. صرف یہ ہے کہ عوام کو دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ہمیں سندھ کے لیے فنڈ نہیں مل رہے تو ہم فنڈ لے کے عوام کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. مذاکرات بھی, دوسری طرف بیان بازی بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بس ان کے جو تھوڑے سے کچھ جگہوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میچ فکس تھا, کچھ جگہوں میں ہم کہہ سکتے ہیں مقابلہ تھا, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں جس طرح پیچھے جو خبریں آ رہی تھی کہ اگر حکومت نے پیپلز پارٹی کے یہ مطالبات نہیں مانے تو پاکستان پیپلز پارٹی بالکل گورنمنٹ سے الگ ہو جائے گی. یہ بالکل ناممکن سی بات ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نہ جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے بنا حکومت چلا سکتی ہے, نہ پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو کر اپنی ایک ہم کہہ سکتے ہیں اپوزیشن میں یا وہ بیٹھے گی, کیونکہ اپوزیشن میں اب ان کا بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسٹرانگ جماعتیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اعتراضات کچھ یہی تھے کہ ہمیں اپنی پسند کی منسٹریز مل جائیں, اعتراضات یہی تھے کہ ہمیں پنجاب میں جو تحفظات آ رہے تھے وہ ہمارے کلیئر کیے جائیں. اور یہاں پر آپ کو تھوڑی سی یہ بھی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ابھی حکومت میں ہمارے پی ایم جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں, ان کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ پی پی کے لیے بہت ان کے مطلب پیپلز پارٹی نے ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے چیئرمین بلاول بھٹو کے ان سے, تو وہاں پر بھی جتنے مطالبات انہوں نے کیے تو انہوں نے ایگری کیا کہ ہاں, اور انہوں نے ان کو ساری یقین دہانی دلائی. انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے یہ جو تحفظات ہیں یہ ہم کریں گے. لیکن ڈیڈ لاک کہاں آ رہا تھا, کیونکہ آپ دیکھیں حکومت کے اندر بھی دو گروپس بنے ہوئے ہیں. اب پنجاب میں نے آپ سے بھی کہا نا جو ایم این ایز ہیں وہاں پر جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے ان کو تحفظات ہے, کس سے ہیں, وہاں کی گورنمنٹ سے. اب وہاں کی گورنمنٹ سے وہاں پر جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز ہے وہاں پر, تو ان کا یہ تھا کہ وہ مطلب اس طریقے سے پیپلز پارٹی کو وہاں پر سپیس نہیں دینا چاہ رہی تھی, لیکن ان کا ڈیڈ لاک کی یہی آ رہا تھا کہ بس ہمیں وہاں پر کھلی سپیس دی جائے, جو ہم نے فارمولے میں ہمارا درمیان طے تھا وہ ہو. تو بس وہاں سے تھوڑا سا تھا, اور وہاں سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر ایسا ڈیڈ لاک چل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بس حکومت سے الگ ہو جائے گی, ایسا نہیں تھا. وہاں پر بھی مطلب جو بیک ڈور رابطے تھے وہ ایسے ہو رہے تھے کہ ممکنہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ مطلب یہ چیزیں ہو جائیں گی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی جب بجٹ پاس ہو رہا تھا, پیپلز پارٹی آ رہی ہے جا رہی ہے, انہوں نے بائیکاٹ کر لیا. پھر اندر پارلیمانی ان کا اجلاس ہو رہا تھا تو باہر آ کے یہ بتایا گیا کہ پارلیمانی اجلاس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو حکومت کا حصہ ہی نہیں بننا, جبکہ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ خبریں اندر سے پتہ چل رہی تھی کہ اندر سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہمیں ہماری پسند کی منسٹریز نہیں مل رہی. تو وہاں پر ڈیڈ لاک یہ آ رہا تھا. عوام کو گمراہ کرنے کی طرف نہیں لے کے جا رہے, جب ان کی تمام تر معاملات آپس میں طے ہوئے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح سے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ عوام گمراہ ہو رہی ہے, کیونکہ آئی تھنک سو عوام کو یہ کچھ نئی پارٹیز نہیں ہے, یہ کچھ نیا نہیں ہو رہا, ہمیشہ سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. اور عوام کو بھی بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے حکومت کیا کرتی ہے یا ہمارے فائدے کے لیے کوئی سیاسی پارٹی کیا کرتی ہے, سب کو پتہ ہے. تو وہ بس ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہ جو سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ تھا بجٹ میں انہوں نے ووٹ دینا ہے, چاہے وہ لاکھ اپنے ٹیلی ویژن میں آ کے اپنے بیان دیتے رہے, میڈیا ٹاک کرتے رہے کہ نہیں ہم تو حکومت کو ہم ووٹ نہیں کریں گے بجٹ میں. لیکن یہ ہم کہیں گے کہ مطلب وہ کہتے ہیں نا سیاست میں کوئی بھی لفظ جو حرف آخر نہیں ہوتا, تو یہ لوگ خود بھی یہ بولتے ہیں, جو پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ خود بھی یہ بولتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے جا کے یہ چیزیں چینج کرنی ہے. باقی آپ نے عوام کی بات کی, تو آئی تھنک سو عوام اب ہمارے دیکھا جائے تو ہسٹری سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں, تو عوام میں شعور آ گیا کہ عوام کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی جو سیاسی پارٹی ہے یا کون سی گورنمنٹ چل رہی ہے وہ کتنا عوام کے لیے سوچ رہی ہے, اور ان دونوں کے درمیان جو بھی معاملات طے ہو رہی ہیں اس میں عوام کا کتنا فائدہ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عوام گمراہ ہو رہی تھی, عوام کو آئی تھنک تو پتہ تھا, سب کو پتہ تھا کہ بیک ڈور میں کیا چل رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. مصطفیٰ صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے سونیا نے بتایا ہے کہ اگر ہم پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو وہاں کی سی ایم تیار نہیں تھیں ان کو باقاعدہ طور پر پی پی کو وزارتیں دینے کے حوالے سے, جبکہ اگر ہم وفاق کی بات کریں تو یہاں پر پی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی آپس میں ایک اچھی ایفیلیشن ہے. تو کیا ایسے موقع پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپس میں دونوں جماعتیں مل کر باہمی رضامندی کے ساتھ وزارتوں کو ڈسٹریبیوٹ کر کے ملکی مسائل کی طرف بڑھیں, اور یہ دیکھیں کہ ہمارا ملک کس دوراہے میں ہے اس وقت کھڑا ہوا, جس طرح سے ہمارے ملک میں سیاسی بحران ہے, معاشی بحران ہے, آئینی بحران ہے, تو دونوں جماعتیں اگر حکومت میں آئی ہیں تو باہمی مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھ کر ملک کی طرف دیکھیں, عوام کی طرف دیکھیں, ان کے مسائل کی طرف دیکھیں. دیکھیے جی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک اہم ایشو پر مدعو کیا, اور
مجھے بات کرنے کا موقع دیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ نے فلسطین کی بات کی ہے, اس پہ اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں, کیونکہ وہ میں اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ واحد اینکر ہیں اور کوہ نور نیوز چینل کی وساطت سے آپ نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی. ہمارے کسی میڈیا نے یا ہماری کسی پلیٹ فارم سے, خواہ ہماری حکومتی سطح پہ ہو, اپوزیشن کی سطح پہ ہو, مذہبی سطح پہ ہو, سیاسی سطح پہ ہو, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کسی نے آج دن تک آواز نہیں اٹھائی. اور وہاں پر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے, اسرائیل کی جو جارحیت ہو رہی ہے, اس پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی. آپ نے بات کی اقوام متحدہ کی بھی بات کی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد منظور ہو گئی. اس کے بعد عالمی عدالت انصاف نے بھی اسرائیل جو اس کی جارحیت کے خلاف فیصلہ دیا اور انہوں نے سیز فائر کا حکم دیا, جنگ بندی کا حکم دیا. اس کے باوجود بھی جو اسرائیل ہے اس کی جارحیت ختم نہیں ہو رہی. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے امت مسلمہ کو اور ہماری عالمی برادری کو اٹھنا پڑے گا. اور ہمارے وہاں پر جو مسلمان بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہے, چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے, وہاں پر ہسپتال بھی بند ہو چکے ہیں. ہماری کئی بیچاری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں, 60,000 سے زیادہ جو وہاں پر خواتین ہیں وہ حاملہ ہو چکی ہیں, مگر ان کو ہسپتال کی سہولیات نہیں ہے, ہسپتال تباہ کر دیے گئے ہیں. اور اس ٹائم جو ظلم و بربریت ہے, ہمارے اسلامی ممالک خاموش ہے. یہاں پر میں اپنی OIC کو ایڈریس کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو دیکھیں, پاکستان بے شک غریب ممالک ہیں, لیکن پاکستان ایٹمی قوت ہونے کے ناطے ہمارا ایک رول پلے کرتا ہے عالم اسلام میں. ہمارا ملک اگر ہمارا ملک کسی چیز پہ انیشیٹو لیتا ہے تو اس کا ایک ویٹیج ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان کو چاہیے کہ فلسطین کے لیے کم از کم عالمی سطح پر آواز اٹھائے, OIC کی کانفرنس بلائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک اسرائیل ہو یا امریکہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ جب اقوام متحدہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا, وہ عالمی عدالت کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا, تو میرا تو خیال ہے کہ پھر یونائٹڈ نیشن اپنی فوج بھیجے اور طاقت کے استعمال سے اس کی کچلا جائے اس کو. یا پھر دوسری جانب ہماری OIC جو ہے وہ ایک قرارداد منظور کرے کہ جو ہماری اسلامک فوج ہے جو بنائی گئی ہے, تو کیا یہ ہماری اسلامک فوج جو ہے کیا وہ صرف سعودی عرب میں صرف کلبوں کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے, ان کے سوئمنگ پول کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے؟ وہ فوج اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہمارے عالم اسلام, ہمارے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے پہنچے. تو میرا خیال ہے قرارداد منظور کی جائے اور ہماری جو اسلامک فوج ہے وہ اسرائیل کی جارحیت کو ختم کرنے کے لیے کوئی مثبت اقدام ادا کرے. تو دوسری بات کہ آپ نے بات کی, آخری بات کروں گا اس ایشو پہ, کہ جو جماعت اسلامی, میں جماعت اسلامی کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور پوری قوم کی طرف, اور میں قوم جو ہے ان کو بھی میں اس چیز کی ان کی غیرت جگاتا ہوں کہ مجھے وہ ماضی یاد ہے کہ جب فلسطین کے اوپر ظلم ستم ہوتا تھا ہماری پوری قوم سڑکوں پہ ہوتی تھی. ہماری مذہبی جماعتیں, ہماری سیاسی جماعتیں, خواہ اپوزیشن ہے خواہ حکومت میں خواہ وہ فلسطین کے لیے لبیک ایکجا ہو کے آواز اٹھاتی تھی. مگر آج افسوس کے ساتھ کہ جماعت اسلامی نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی, اس میں سیاسی جماعتیں بھی نے شرکت کی, مذہبی جماعتوں نے بھی شرکت کی, مگر افسوس کے بعد سوائے فوٹو سیشن کا کچھ بھی نہیں رہا. کسی نے بھی فلسطین کے لیے اس طرح کی آواز نہیں اٹھائی. اور اس کی بیسک وجہ میں یہی کہوں گا کہ ہم IMF کے غلام ہیں, ہم سامراج کے غلام ہیں, اور ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بھی غیر ملکی فنڈنگ پہ چل رہی ہیں, وہ بھی اب کسی کے غلام ہیں, اس لیے ان کا ایمانی جذبہ بھی ختم ہو چکا ہے. جماعت اسلامی کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور میں سینیٹر صاحب کا سینیٹر مشتاق احمد کو سلام پیش کرتا ہوں. میں نے عید الاضحیٰ کی نماز میں نے ان دھرنے میں بیٹھے ہوئے ان مظلوموں کے ساتھ کی ہے, میں نے ان کے ساتھ عید منائی ہے اور وہیں پہ قربانی بھی ہوئی ہے. تو لہٰذا میں اس دکھ میں ان کے ساتھ ہوں. اب میں آتا ہوں آپ کی دوسری بات پر, جو سونیا ملک نے آپ کو ملک کی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے. دیکھیں, یہ ملک میں جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہو, MQM ہو, نون لیگ ہو, یہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ان کا کسی قسم کا بھی اختیار نہیں ہے. ان کو چلانے والے پیچھے کوئی اور طاقتور طاقتیں ہیں جو ان کو ملاتی بھی ہیں, ان کو لڑاتی بھی ہیں, پھر ان کو بٹھاتی بھی ہیں, اور قوم کو ایک بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میں تو آپ بات کرتی ہیں کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے اختلافات ہیں, یہ نہیں ہیں. میں تو آپ کو کہوں گا اس ملک کا جو ڈیموکریسی ہے ہمارے ملک کی, جو 8 فروری کے انتخابات ہوئے تھے, میں تو اس انتخابات کو تسلیم نہیں کرتا. جو انتخابات غیر جمہوری طور پہ کرائے جائیں, جو انتخابات غیر آئینی طور پہ کرائے جائیں, جس انتخابات میں آئین کی دھجیاں اڑا دی جائیں اور اس عوام کا مینڈیٹ کو چوری کر دیا جائے, تو اس آئی ہوئی حکومت کو آپ اس کے جو بھی اقدام ہوں گے وہ غیر آئینی ہوں گے اور غیر قانونی ہوں گے. آپ جس بجٹ کی بات کرتی ہیں, مجھے امید تھی کہ شاید پیپلز پارٹی نے اس لیے واک آؤٹ کیا پارلیمنٹ کا, یا اس نے اس واسطے سے اختلاف ہوا نون لیگ سے کہ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ شاید عوام کو ریلیف نہیں دیا, آپ نے ٹیکسوں کا بوجھ جو عوام کے اوپر ڈال دیا, آپ نے 1 سے 16 پر ٹیکس لگا دیے, ایلیٹ کلاس کو آپ نے ایگزم کر دیا, آپ نے جنرلوں کے, بیوروکریٹس کے, پولیٹیشین کے, MNA کے, MPA کے, سینیٹرز کے, آپ نے ان پر ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ بھی اپنی ذاتی مفاد کی سیاست تھی, اور کل
بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. ان کے اپنے سیاسی مفادات تھے, صرف پاور شیئرنگ تھی. وہ جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ پاور شیئرنگ چاہتی تھی. پیپلز پارٹی اس ٹائم چاہتی کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو وہ ووٹ بینک بن جائے, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کو نظر آ رہا ہے اب فیوچر بلاول بھٹو صاحب کا ہے یا مریم نواز کا ہے. یہی جو موروثیت ہے, یہی خاندانی سیاست جو ہے اب وہ چلے گی. تو میرا خیال ہے کہ میں اس میں کوئی چینج نہیں دیکھ رہا. سونیا کے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ میچ فکس تھا اور یہ ساری چیزیں مینیج کی گئی تھی اور یہ قوم کے سامنے آ گیا. اگر پیپلز پارٹی واقعی عوامی جماعت ہے تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس پارلیمنٹ کا جو بجٹ سیشن ہے واک آؤٹ بھی کرے اور اس بجٹ کو بھی مسترد کرے. کم از کم میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹیکسوں کا بوجھ سرکاری ملازمین پر ڈالا گیا ہے یہ پھر فور واپس لیا جائے اور جو مراعات یافتہ طبقہ ہیں ان پر ٹیکس لگائے جائیں, ان کے مراعات واپس لیے جائیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے جنرل ہیں, ہمارے ججز ہیں, ہمارے بیوروکریٹس ہیں, آپ ان کے مراعات دیکھیں کہ جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو یہ مثال ایک ہے کہ اگر ہاتھی لاکھ کا ہے تو مرا 1.25 لاکھ کا ہے. ان کے مراعات دیکھیں, 3000 بجلی یونٹ فری, ان کے پیٹرول فری, ان کے بیگمات کے لیے ڈرائیور ہیں, ان کو سرکاری گاڑی ان کو الاٹ ہے, پلاٹ ان کو ریٹائرمنٹ سے پہلے لگژری سیکٹر میں ان کو پلاٹ الاٹ کر دیے جاتے ہیں. یہ مراعات سارے واپس لیے جائیں, ان پر ٹیکس لگایا جائے. اس کے بعد غریبوں کو بات کی جائے. دیکھیں غریب تو ہر روز ٹیکس دے رہا ہے. آپ مارکیٹ میں جائیں, اگر آپ یہ پیپر لیتے ہیں نا, پیپر آپ اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. آپ یہ پین لے رہے ہیں, آپ اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. غریب تو پہلے ہی ٹیکس دینے کے لیے ہوا ہے. اب ٹیکس دینے کی باری ان لوگوں کی ہے, اس اشرافیہ کی ہے جن لوگوں نے قوم کو, اس ملک کی دولت کو لوٹا ہے. اب ان سے نکالا جائے. اور میرا خیال ہے کہ فائنانس منسٹر جو ہمارے اورنگزیب صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسا ٹیکس کا نظام بنائیں کہ ٹیکس میں خواہ وہ چھوٹا ہے خواہ وہ بڑا ہے, سب کو مساوی طور پر اس کو ٹیکس ادا کیا جائے. جب تک آپ ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں کریں گے, اور میں اگلی بات آخر میں یہ کروں گا آپ سے کہ ان تمام چیزوں کو بھی آپ ایک سائڈ پہ کریں. جب تک ہمارے ملک میں کڑا احتساب نہیں ہوگا آپ ملک کو اکانومی طور پہ اسٹیبل نہیں کر سکتے. کڑا احتساب ضروری ہے. بات یہاں پر فتح مکہ کی جاتی ہے. پارلیمنٹ کے فلور پہ جائیں تو ریاست مدینہ ایسے لگتا ہے کہ آپ خلفائے راشدین کے دور میں آ گئے ہیں. پارلیمنٹ میں صبح سے شام تک جو جگت بازی ہوتی ہے, کریکٹر ایسوسیشن ہوتی ہے. مجھے بتائیں ہماری پارلیمنٹ میں آج تک کبھی غریب پہ, عوام پہ بحث ہوئی ہے؟ ایجوکیشن پہ ہوئی ہے؟ ہیلتھ پہ ہوئی ہے؟ امپلائمنٹ پہ ہوئی ہے؟ نہیں. صرف یہاں پر جگت بازی ہوتی ہے, ایک مذاق رات پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو پارلیمنٹ کا نام دیتے ہیں. یہ پارلیمنٹ ایسی نہیں ہوتی. آپ عوام کے لیے پالیسیز بنائیں. بے روزگاری ہو رہی ہے. آپ اسلام آباد جیسا شہر جو اسلام آباد کا کیپٹل ہے, کل ایک G72 میں ایک نوجوان کو گولی مار دی گئی. کل کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جا رہا تھا, اس کو گولی مار کے چلے گئے اور وہ ابھی تک نہیں پتہ لگا کون لوگ تھے. کرائم ہو رہا ہے, پہلے کرائم میں لوٹ لیا جاتا تھا, اب لوٹنے کے بعد گولی مار دی جاتی ہے. ملک میں اس ٹائم ٹارگٹ کلنگ ہے. ملک میں اس ٹائم قتل و غارت کا بازار غلم ہے. لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. مجھے بتائیں ملک کا امن و امان تباہ ہو گیا ہے تو کس طریقے سے آپ ملک میں اپنی معیشی حالات ٹھیک کریں گے؟ معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کڑا احتساب کرنا پڑے گا. جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹ کے کھایا ہے, میرا خیال ہے ان کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کے نکالنا پڑے گا. اس کے بعد آپ اکانومی کی بات کریں, ورنہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. ملک میں کچھ نہیں ہونا, کوئی معاشی مسائل حل نہیں ہونے, یہی سیاسی بحران رہنا ہے. اب آپ نے پیپلز پارٹی کو راضی کر لیا. میں سونیا ملک سے پوچھوں گا, ہو سکتا ہے ابھی سونیا ملک اسمبلی کے سیشن میں جا رہی ہیں اس پروگرام کے بعد, ہو سکتا ہے ابھی ایم کیوں واک آؤٹ کر لیں, تو بتائیں آپ کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی آپ کہیں گے جی بجٹ کیسے پاس, آپ ان کی منتیں کریں گے, آپ ان کی شرائط مانیں گے؟ دس از ناٹ ڈیموکریسی. جی ناظرین, ہماری یہاں پر گفتگو چل رہی ہے سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اپنی گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک کا, کہیں مت جائیے گا. ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں اور سونیا کی طرف بڑھیں گے اور سونیا سے پوچھیں گے, سونیا بتائیں مولانا فضل الرحمان کے سیاست میں کردار کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ اگر ہم دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان شطرنج کا وہ مہرہ ہے جو کبھی کسی ایک پارٹی کے ساتھ تو کبھی دوسری پارٹی کے ساتھ. اور اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کے حوالے سے تو پی ٹی آئی بھی ایک ایسی جماعت ہے جو آج کل ذرا مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے. اس کے اوپر کیسز ہیں, ان کے بانی اس وقت جیل میں بند ہیں. اور پی ٹی آئی کی یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ سڑکوں پر نکلے, دھرنا دے, احتجاج کرے, لیکن چونکہ آج کل ان کے اوپر کافی ان کی گرفت سخت کی جا رہی ہے. ان کی بھی یہ کوشش تھی کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ مل جائیں, کیونکہ مولانا صاحب کی جماعت کافی اسٹرانگ جماعت ہے اور جب ان کے کارکنان باہر نکلتے ہیں تو اس کا ایک بہت اسٹرانگ امپیکٹ پڑتا ہے گورنمنٹ پہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کی بھی ملاقاتیں جاری ہیں. ہمارے جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں وہ بھی ان سے جا کر ملے ہیں. تو آپ بتائیں کہ مولانا کا کردار حکومت میں کیا ہے اور آگے کیا پیش رفت ہونے والی ہے؟
عائشہ، میں مولانا صاحب کو تو حکومت میں وہ جو کہتے ہیں نا گھر میں ایک بہت جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں تو وہ مطلب جب ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے نا تو سب گھر والے مطلب ٹینشن میں آ جاتے ہیں، یار کسی بھی طرح کر کے اس کو پہلے ہم نے راضی کرنا ہے. تو مولانا صاحب بھی ایسے ہی ہیں. تو مولانا صاحب کو جیسا کہ اگنور کیا گیا پہلے بھی، کیونکہ پی ڈی ایم میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے بہت بڑا مطلب اہم کردار ادا کیا ہے، رول پلے کیا تھا. تو جب ان کو اگنور کیا گیا ظاہری بات ہے تو وہ ناراض ہو گئے. اب جب ناراض ہوئے تو ظاہری بات ہے جب انہوں نے پہلے تو آپشن دی گورنمنٹ کو کہ اگر تو وہ اپوزیشن میں آتے تو میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ خود سیٹیں جیتے نہیں ہیں، وہ پارلیمنٹ میں اپنی سیٹ جیتے ہیں، وہ وہاں پر آتے ہیں مطلب تقریباً آئی تھنک تو 6 سے 7 سیٹیں وہ جیتے ہیں. تو مطلب اس طریقے سے ان کی اکثریت نہیں تھی. حکومت کو بھی انہوں نے یہی دیا. ظاہری بات ہے مطلب اپنی سیٹ کون چھوڑتا ہے، لیکن حکومت نے ان کو اس طریقے سے مطلب سیریس نہیں لیا، لائٹ لیا. تو اب جو مولانا صاحب تھے ان کے پاس یہ تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانا چاہا، لیکن انہوں نے وہ صرف اور صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک پریشر بیلڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیز کی، کیونکہ ان کا خود کا کہنا ہے وہ پی ٹی آئی کو سنجیدہ جماعت سمجھتے ہی نہیں ہیں. لیکن مولانا صاحب کو اگنور کرنا تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھی سیاسی پارٹی ایسا کر سکتی ہے، بصیرت بہت ہے. اور ظاہری بات ہے کوئی بھی جو اہم ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا جیسے عدم اعتماد جب تحریک چلانے کی باری آئی تو سب جو سیاسی پارٹی تھی وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی. کبھی بھی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو سب جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں ان کے سب سے پہلے نظر ہی مولانا صاحب پہ پڑتی ہے، کیونکہ وہ ایسے کاموں میں مطلب پیش ہوتے ہیں. تو جب ان کو اگنور کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے پریشر بلڈ کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے ہاتھ تو ملایا، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ابھی ہمارے معاملات چل رہے ہیں اور ہم صرف آئین کے تحفظ کی تحریک چلائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پی ٹی آئی کی جماعت کو سنجیدہ جماعت نہیں سمجھتی. وہ بھی میں بتاؤں گی کہ وہ ان کو سنجیدہ نہیں سمجھتے، ایک طرح سے ان کا بھی یہ جو پوائنٹ ہے وہ صحیح ہے. تو اب آپ نے پیچھے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم خود بھی گئے، جب انہوں نے تھوڑا سا پریشر بلڈ کیا تو پوری ہم کہہ سکتے ہیں جو گورنمنٹ تھی وہ ہلچل میں آ گئی. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب بھی ان کے پاس گئے ہیں، جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی بھی ان کے مطلب پاس گئے ہیں، ان کو کنوینس کیا اور ان کو آفر بھی دی. اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہی چیز ہے کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہی مولانا صاحب جو پہلے حکومت کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپوزیشن میں بیٹھے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، لیکن آج جب ان کو جب مطلب راضی کرنے کے لیے آفرز دی جا رہی ہیں، گورنمنٹ میں بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے، تو ابھی ان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے. تو اب مولانا صاحب وہ جو کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن میں بیٹھے میں تب بیٹھوں گا، لیکن اب ان کی طرف سے گرین سگنل مل رہے ہیں کہ ابھی ذرائع کے مطابق یہ چیزیں کہی جا رہی ہے کہ وہ بہت جلد وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے پیپلز پارٹی کی طرح. تو ان کو آئی تھنک سو اگنور کرنا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کے لیے اتنا آسان ہوگا یا کسی کے لیے بھی آسان ہوگا. تو دوسری بات آپ نے پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی جو مطلب ان کے ساتھ یہ ہم نو ڈاؤٹ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ غلط بھی کی گئی ہیں، اور مطلب جو بھی ہم کہتے ہیں ایف آئی آر یا جو بھی کیسز کیے گئے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر ہم ان کو دیکھیں نا، آپ ان کے بہت سے ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں جن کے بیانیے میچ نہیں کرتے. اگر مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ میں ان کو غیر سنجیدہ جماعت سمجھتا ہوں، تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ ان کی جو وکلا ہم کہتے ہیں جو وکلا جماعت ہے، وہ جو وکلا میں ہے ان کا بیانیہ الگ ہوتا ہے، ان کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کا بیانیہ الگ ہے. اسی طرح ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں جو ایک نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ خان صاحب نے ہمیں یہ چیز بولی ہے یا بانی پی ٹی آئی نے ہمیں یہ کچھ بولا ہے، دوسرا اسے ڈینائی کرتا ہے نہیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے جب ان میں خود ہی یونٹی نہیں ہے تو کوئی ان سے کیسے بات آگے چلا سکتا ہے. تو مولانا صاحب نے ان کو صرف مورا بنایا تھا صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے، تو وہ ان کا کامیاب ہو گیا، کیونکہ آپ نے دیکھا پی ایم صاحب بھی ان کے پاس اٹھ کے آگے، وزیر داخلہ بھی اٹھ کے آگے، اور ابھی وہ بہت جلد آپ کو حکومت میں بھی نظر آئیں گے. اور یہ چیز کنفرم بتائی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ بہت جلد آپ کو حکومت میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. تو بات یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سیاست میں کوئی بھی لفظ حرف آخر نہیں ہوتا، تو یہ پولیٹیشینس جو ہوتے ہیں نا ان کا یہ بہت اچھی لائن ہے، وہ یہ بولتے ہیں، وہ سات گنا کر کے بھی نا وہ یہ چیز بولتے ہیں کہ بھئی سیاست میں تو کوئی بھی لفظ حرف آخر نہیں ہوتا، یہ چیز تو چلتی رہتی ہے. تو لوگوں کو بھی آئی تھنک سو جو مطلب دیکھنے والے ہیں، جو مطلب عوام ہے ہماری، ان کو سمجھ جانا چاہیے. اور آئی تھنک سو سمجھتی بھی ہیں، سب کو پتہ ہے
کہ ہونا کیا ہے آگے ان فیوچر کیا ہونا ہے سب کو پتہ ہے. بس ہماری عوام تھوڑی بے حس ہوئی ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے رائٹ کے لیے اسٹینڈ لیتی ہے. وہ جو کچھ ان پہ مسلط کیا جا رہا ہے, یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ان کو برداشت کرتی ہیں. تو جب ٹھیک ہے آپ کے اندر برداشت کا مادہ یہ آپ کے اوپر ٹیکسز لگ رہے ہیں, آپ کے لیے ایسا بجٹ پیش کیا گیا جو پاکستان نے نہیں بنایا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کی طرف سے بجٹ بنا ہے, کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے جو IMF کا بجٹ ہے, انہوں نے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ IMF کی طرف سے کوئی شرائط ہوتی تھی کہ بھائی یہ چیزیں ہیں, لیکن اس بار پورا بجٹ انہوں نے بنا کے دیا ہے. عوام کو بھی پتہ ہے, ان کے مطلب غریب طبقے کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے اوپر ہی ٹیکسز لگنے ہیں. جب ہماری عوام ایسی ہے کہ جب وہ ان کا وہی ہے نا, مطلب سر مصطفیٰ بہت اچھی بات کہتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری عوام ایسی ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے نا تو وہ بائیکاٹ نہیں کرتی, وہ لائنوں میں لگ جاتی ہے, بھائی ٹینکی بھروا لیں کیونکہ کل کو پتہ نہیں ہمیں پیٹرول ملے گا نہیں ملے گا. تو ہماری عوام ایسی ہے, جب وہ یہ چیزیں برداشت کر رہی ہیں تو پھر ہماری گورنمنٹ بھی مطلب سیریس نہیں لے گی. وہ بھی کہہ رہی ہے جیسے ایون کہ IMF کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی عوام کو مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ٹیکس لگانے میں کیا ایشو ہے, تو پھر حکومت بھی ٹیکس لگاتی ہے. باقی سیاستدانوں کا تو یہی ہے کہ وہ اپنے, ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے کہ وہ عوام کے لیے بہت اچھا سوچ رہے ہیں, لیکن سب کو پتہ ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ کیا تھی, وہ عشائیہ تھا, وہ ملاقاتیں نہیں تھی, وہ دعوت تھی. وہ جو کابینہ کا حصہ بھی بن جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ جب ملاقات ہونی تھی PM صاحب کی اور چیئرمین صاحب کی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 4 بجے ہوگی, پھر کہا جا رہا تھا 5 بجے ہوگی, جبکہ ہمارے پاس یہ کنفرم نیوز تھی کہ وہ 8 بجے ہوگی. 8 بجے کیوں تھی, کیونکہ ان کا ایک ڈنر تھا وہاں پر. کوئی اس طرح کی ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسے ڈیڈ لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ ان کو کہیں کہ ہمارے بڑے تحفظات ہیں, یہ وہ ساری چیزیں بیک ڈور. رابطے سر نے بھی کہا ہے کہ پیچھے جو طاقت ہوتی ہے وہی ان کو ملاتی ہے, وہی مطلب سب کچھ ڈیل کرواتی ہے. تو بیک ڈور میں یہ ساری چیزیں طے ہو گئی تھی, یہ فارمیلٹی تھی. یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا یہ فارمیلٹی ہیں. ہم نے رات کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو نیوز بریک کی تھی, بعد میں کیا ہوا اس کی تصدیق خود ہی کر دی جو ان کی سیکرٹری اطلاعات ہے شادیہ مریم, انہوں نے خود کہہ دیا کہ کل ہم جو سیشن ہے اس کا اٹینڈ کریں گے. تو یہ ساری بیک ڈور, ہم جو ان کا چینل بنا ہوا تھا ان میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھی اور سب کچھ ڈن تھا. کچھ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پنجاب کی طرف سے تھوڑے, اور وہ بھی دیکھیں وہ اتنے نیوٹرل نہیں ہیں کہ مطلب اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے کوئی بھی فیصلہ کر سکے, ان کو بھی بات ماننی پڑتی ہے. تو بس وہ تھوڑے سے مطلب معاملات تھے, تو وہ سب کو پتا تھا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جانے ہیں. اور باقی یہ ملاقاتیں بس یہی تھی, عشائیے تھے. باقی مولانا صاحب نے بھی وہی پریشر بلڈ کی ہے اور اس میں انہوں نے مہرا بنایا PTI کو, اور PTI کو بھی سمجھ لینا چاہیے. کسی مستر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی بات کی ہے کہ مراد کم کی جائیں, ٹیکسز ان لوگوں پر بھی لگایا جائیں جو اشرافیہ ہے, صرف عوام کے اوپر اس کا بوجھ نہ ڈالا جائے. لیکن یہ تو ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا جو آپ نے کہا ہے, حقیقتاً ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اشرافیہ سے بھی تمام تر مراد لے کر ان پر بھی برابر کا ٹیکس لگایا جائے. دوسری طرف میں آپ سے بات کروں گی اداروں کی نجکاری کے حوالے سے, جو پرائیویٹائزیشن کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے, آپ کے نزدیک وہ کون سے اہم ادارے ہیں کہ جن کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے, اور ان کے پرائیویٹائز ہونے سے ہمارے ملک پر کیا مثبت اثرات پڑیں گے, اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیں, آپ نے جو پرائیویٹائزیشن کی بات کی ہے تو میرا تو خیال ہے کہ تمام ادارے جو ہے نا وہ پرائیویٹائزیشن میں دے دیں. ہاں کوئی بھی ادارے ہیں, آپ سب کو اس میں شامل کر لیں. مجھے بتائیں ان اداروں نے کیا ہے, ملک و قوم کے لیے کیا. مجھے ایک ادارے کی آپ کوئی ایسی اگزامپل دے دیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک خوشحال ہوا ہو, ملک نے ترقی کی ہو, اور ملک ہمارا جو ہے کسی بھی مسائل سے نکلا ہو اور عوام کو ریلیف دیا ہو. مجھے بتا دیں آپ. دیکھیں, اب میں آپ کو بتاؤں, نجکاری کی بات کہی. وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم ان اداروں کو نجکاری یا ہم ان کے پرائیویٹائزیشن میں کریں گے جو ادارے جو ہیں کسی مقصد, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل مجھے بھی پتہ ہے کیونکہ میں گورنمنٹ جاب میں نے کی ہے, میں نے 28 ایئر میں نے گورنمنٹ جاب کی ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کئی منسٹریز ڈویژنز ایسی ہیں کہ جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. وہ خزانے پر بھی بوجھ ہیں, وہ اس ملک کی ریاست پر بھی بوجھ ہیں, اور اس عوام پر بھی بوجھ ہیں. تو ان کو ختم کیا جائے. لیکن اب ختم کرنے کا کرائٹیرین کا کیا, یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب ہمارے موصوف وزیر جو خزانہ ہیں اور ہماری جو کابینہ ہے ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری ایک یہ بن چکی ہے پارلیمنٹ, ان کا وتیرہ کیا ہے کہ یہ ان محکموں کو ختم کریں گے. اب مجھے بتائیں, اب وہاں پر جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں, خواہ وہ ایک نائب قاصد ہے, خواہ وہ وہاں پر ایک گریڈ 16 تک ہوگا. دیکھیں 17 اینڈ ابو کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سدا بہار ہیں.
یہ لوگ یہ سدا بہار ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں. ہمارے ملک میں بیوروکریسی کے لیے کوئی پرابلم نہیں. پرابلم جو ہے وہ کلیریکل جابز جن کی ہیں گریڈ 1 to 16 کے لیے. اب یہ ان کو سرپلس کر دیتے ہیں, یہ ان کو نکال نہیں سکتے. دیکھیں اگر آپ بے روزگار کریں گے تو ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا. وہ لوگ جو نوکری سے نکالے گئے ہوں گے وہ سڑکوں پر ہوں گے. اب یہ ان کو کریں گے سرپلس. سرپلس کیا ہوتا ہے کہ آپ شاید اس چیز کو نہیں آپ کو معلوم, ہے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ایک ادارہ ہے, یہ سرپلس ہو کے اس پول پہ چلے جائیں گے. اب یہ وہاں پہ تنخواہیں لیں گے جا کے منتھلی, وہ بغیر کام کیے. یہ ہمارے جو سرپلس ملازمین ہیں جو ادارے ختم کرنے جا رہے ہیں ان کی یہ تنخواہیں لیں گے وہاں سے. تو مجھے بتائیں تو یہ پرائیویٹائزیشن میں یا ان کو نج کاری کا فائدہ کیا ہوا؟ جو آپ کا جو فائنینشیل بوجھ ہے وہ تو برقرار رہا, تنخواہ تو وہاں بیٹھے لے رہے ہیں. اب کیا ہوگا کہ جب ویکنسیز آئیں گی مختلف ڈپارٹمنٹ میں, جہاں جہاں ویکنسیز آئیں گی ان لوگوں کو وہاں ایڈجسٹ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ میری بات کو ذرا غور کریں کہ ایک تو وہ سرپلس پول میں بیٹھ رہے ہیں لیکن سیلری گھر بیٹھے لے رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر جو خالی ویکنسیز میں ان کو ایڈجسٹ کریں گے. اب ان کو جب ایڈجسٹ کرنی شروع کر دیں گے, جو لاٹ ہماری نوجوانوں کی ہے جو ڈگریاں لے کے باہر بیٹھے ہیں, جو گورنمنٹ جابز کرنا چاہتے ہیں, جن کو نوکری کی تلاش ہے, مجھے بتائیں ان کو جابز کون دے گا؟ ہمارا نوجوان تو پہلے فرسٹریشن کا شکار ہو گیا ہے. وہ ملک میں یا تو کرائم کر رہا ہے یا پھر وہ اپنا سب کچھ بیچ کے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے. تو جب ان لوگوں کو جابز نہیں ملیں گی تو آپ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, یہ کس قسم کی آپ پالیسی بنا رہے ہیں؟ یہ اس کا حل نہیں ہے, یہ اس کا حل نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بولا اس کا حل جو ہے وہ مراد یا آپ کا طبقے سے امراض واپس لیں, اور اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت جو کھا چکے ہیں, جنہوں نے غیر ملکوں میں جا کے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں, ان سے پیسہ نکالا جائے, قوم کا پیسہ نکالا جائے. اور پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اب ایک اسمبلی میں ایک قانون اور پاس ہونا چاہیے, خواہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ہو, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ نون لیگ ہو, کوئی جماعت ہو, کہ جس نے بھی فتح مکہ کی بات کی, جس نے بھی ریاست مدینہ کی بات کی, اس کے اوپر مقدمہ آپ دائر کر دیں. آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے یار. آپ نے اسلام کو آپ نے ایک کھیل بنایا ہوا, آپ نے جو بات ہوتی ہے آپ اسلامی ٹچ دے دیتے ہیں. اور بھائی فتح مکہ ہے, ریاست مدینہ کا آپ کو پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ریاست مدینہ اور فتح مکہ کی مثال بتاتا ہوں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, آپ نے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ فرض نہیں کیے, یہ احکام فرض نہیں کیے. سب سے پہلے آپ نے اکانومی اسٹیبلٹی دی. آپ نے کہا جب تک آپ امیر کے مار میں غریب کو شریک نہیں کریں گے تو معاشرے میں جو ہے نا امن نہیں قائم ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, کفر پہ معاشرہ قائم رہتا ہے, ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتے. تو ظلم تب ہوتا ہے جب پیٹ میں بھوک ہوتی ہے. جب بھوک ہوگی کرائم کی طرف جائیں گے. اسلام میں تو ہے اگر پیٹ میں بھوک ہے تو آپ نماز کی طرف مت جائیں, پہلے آپ پیٹ بھر لیں پھر نماز پڑھ لیں. اکانومی اسٹیبلٹی اس ٹائم تک نہیں آئے گی جب تک امیر اس غریب کا مال واپس نہیں کر دے گا جو اس نے لوٹ کے کھایا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کے بجٹ کا جو ہے نا, میں آپ کو ایک دے رہا نج کاری کا, آپ کو ایک میں سولوشن دے رہا ہوں. اس کے بغیر 100 آپ نج کاری کریں, 100 آپ اپنی پالیسی بنا لیں, ملک ہمارا معاشی بحران سے نہیں نکل سکتا. اب دوسری بات ہماری سونیا ملک نے کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی. مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست کے بابا ہیں. انہوں نے کہا بیٹے نہیں ہیں, بابا ہیں, وہ گھر کے باپ ہیں, وہ گھر کے باپ ہیں. وہ جس کروٹ بیٹھ جائیں نا تو سب وہیں پہ بیٹھیں گے, اور وہ اس چیز پہ کامیاب ہوئے ہیں. بالکل سونیا ملک کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. وہ صرف پی ٹی آئی کو کھلا رہے تھے, وہ بچے ہیں پی ٹی آئی ان کے سامنے. وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو اور جو حکمران جماعت کو پریشرائز کر رہے تھے کہ میں وہاں جا رہا ہوں اور میں چلا گیا تو پھر آپ دیکھ لینا خان بھی باہر آ جائے گا اور پھر سب کچھ ہو جائے گا. پھر ملک میں جو تحریک چلنی ہے آپ سنبھال نہیں سکیں گے. وہ ہمارے طاقتور حرکے بھی سمجھتے ہیں. تو یہ شہباز شریف صاحب خود نہیں آئے, ان کو بھیجا گیا. محسن نقوی صاحب خود نہیں آئے, ان کو بھیجا گیا ہے کہ بھائی فوری طور پہ پہنچیں, آپ ان کو راضی کریں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا جوڑ ہی نہیں بنتا. یہ تو صرف پریشرائز کے لیے تھا. اور دیکھیے ابھی ان کو پی ایس سی کے چیئرمین کی آفر ہو گئی ہے, کشمیر کمیٹی کی ہو گئی ہے. بیسیکلی مولانا صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. وہ یہ ہوئی ہے کہ جب یہ بندر بانٹ ہو رہی تھی الیکشن سے پہلے تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دیں گے, لیکن زرداری صاحب نے آ کے ساری گیم ہی خراب کر دی. پھر ان کو کہا آپ کو ہم چیئرمین سینٹ بنا دیں گے, وہاں یوسف رضا گیلانی صاحب نے آ کے ان کی گیم خراب کر دی. پھر ان کو کہا جی ہم آپ کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا دیں گے, سرفراز بھگٹی صاحب نے گیم خراب کر دی. کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے وہ جنریٹ تھے, وہ موبلائز تھے, وہاں پر تو انہوں نے کسی کو بارڈر کراس کرنے نہیں دی, وہاں تو کسی کی مداخلت ہی نہیں ہونے دی, وہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ بھی فیل ہو گئی اور وہاں پر وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا بن گیا. تو مولانا صاحب کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. وہ دھوکے کا جو ہوا ہے ان کے ساتھ اس کا غصہ اتار رہے ہیں اور اس کو ابھی کول ڈاؤن کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. پینشنر کے حوالے سے بتائیں کہ جو بجٹ میں پینشنر کے حوالے سے اصلاحات کی گئی ہیں, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟
دیکھیں ابھی تو اصلاحات کوئی سامنے نہیں آئی, کیونکہ ابھی تو پینشنرز کی صرف 15% انکریز کی ہے اور سرکاری ملازمین کی 25% کی ہے. تو میری بات ہوئی تھی مصدق ملک صاحب سے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے جو 25% دی ہے ہم نے ان کو ٹیکس, ان کا ٹیکس کے ساتھ دی ہے, ان کا ٹیکس اگر ڈیڈکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ پینشن کے ساتھ 15% پہ آ جائیں گے. آپ کی ہم نے ٹیکس نہیں لگائے اس لیے 15% پینشنرز کو دی ہے. تو لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ نے 15% دی ہے پینشنرز کو, دیکھیں پینشن اس ٹائم سب سے زیادہ محروم طبقہ ہے بیچارہ معاشرے میں. وہ جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو آج کل ہمارے پاکستان میں تو 40 ایئرس کے بعد لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آج کل تو بچہ پیدا ہو اس کو بھی ڈائبٹک ہے, تو جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کے چکر اسپتالوں کے ہوتے ہیں, بجائے عمرے کے جانے کے, سعودی عرب جانے کے, طواف کرنے کے, وہ تو اسپتالوں کے طواف کرتا ہے ریٹائر ملازمین. اور وہاں پر سرکاری ہمارے اسپتالوں میں جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. آپ بہتر جانتی ہیں ہماری جو بھی, ہاں جی بالکل, تو بہت برے حالات ہیں وہاں پر. ٹیسٹوں کی سہولت نہیں ہے, لیبارٹریز اچھی نہیں ہے, میڈیسن نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ان کو پرائیویٹ ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا. ان کو میڈیکل الاؤنس ان کو دینا چاہیے تھا, ان کی پینشن میں 25% اضافہ کرنا چاہیے تھا. اور میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے بتاتا چلوں کہ اگر یہ پینشنرز کو پینشن میں اضافہ کر رہے ہیں تو یہ ان کو بھیک نہیں دے رہے, ان کے پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. جو پینشنر ہے اس کا جو کمیٹیشن ہوتی ہے پینشن 100%, اس کا 35% کمیٹیشن یہ پینشنرز کو دیتے ہیں, 65% حکومت کے پاس ریزرو ہوتا ہے. حکومت جو ہے وہ اس پر اپنی جو ہے معیشت چلا رہی ہے, ملک کی اکانومی چلا رہی ہے, اور پینشنر جو ہے اس ملک کا اسٹیک ہولڈر ہے. مجھے بتائیں اس ملک کے کون اسٹیک ہولڈر ہیں؟ نہ پولیٹیشین ہیں, نہ بیوروکریٹس ہیں, نہ ہمارے ججز ہیں, نہ ہمارے جنرل ہیں. اگر کوئی ہے اس ملک کا اسٹیک ہولڈر تو ریٹائر پینشنر ہے, جو 65% اپنی 30-35 سال کی کمائی حکومت کے خزانے میں اس نے ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے, اور وہ کہتا ہے مجھے سود نہ دیں, آپ یوٹیلائز کریں. آپ اس پہ احسان نہیں کرتے. اگر آپ ٹیکس ان کے اوپر نہیں لگا رہے, احسان نہیں کر رہے, آپ ہمیں ہمارا وہ دے دیں پرسنٹیج, جو ہمارے پیسے آپ پر ریزرو ہیں آپ لگائیں, اس کا کیلکولیشن کریں, آپ ہمیں دیں. لیکن ہم نہیں لیتے, ہم تو اسٹیک ہولڈر ہیں. تو لہٰذا یہ ان پر احسان نہیں ہے. پینشنرز کی پینشن میں بھی اضافہ ہونا چاہیے, اور جو سرکاری ملازمین پر ٹیکس ہے اس پر میں ضرور, میرا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے, وہ ٹیکسز بھی ختم ہونے چاہیے. ٹیکسز جو ہیں وہ لگانے چاہیے ان کو گریڈ 17 اینڈ ابو, اور ہمارے جو مراعات یافتہ طبقہ ہیں ان کے. اور دیکھیں یہ ٹیکسز کا نظام بھی اس ٹائم تک ٹھیک نہیں ہوگا. یہ آپ اس سے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو اپنی ایف بی آر کو جو ہے نا وہ پاورفل کرنا پڑے گا. جب تک ہماری ایف بی آر اور ہماری انکم ٹیکس جو ہے وہ, یہ تو دو محکمے میں کہتا ہوں سب سے پہلے نجکالی میں لے کے آئیں آپ. یہ فضول, ہماری نیب, ہماری انکم ٹیکس, ہماری ایف بی آر, ان کو فارغ کر دیں. یہی ملک میں اصل میں یہ بربادی کی جڑ ہیں. یہ انہوں نے کتنے آج تک ٹیکس وصول کیے ہیں مجھے بتائیں. ایف بی آر نے کتنی ریکوری کی ہے, نیب نے کتنے لوٹی ہوئی دولت آج تک قومی خزانے میں جمع کرائی ہے. یہ تو دودھ کے رکھوالے میں بلے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو آپ کس طریقے سے ختم کریں گے؟ ورنہ آپ بنے رہیں غلام آئی ایم ایف کے, آپ لیتے رہیں گے. اور میں آئی ایم ایف سے بھی پوچھوں گا کہ آئی ایم ایف جب یہاں پر آ کے ہمارے بجٹ تیار کرتی, سونیا نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف دوست بجٹ ہے. جب وہ تیار کرتی تو ان کو نہیں پتا کہ ہم جو امداد دیتے ہیں تو یہ غریب نہیں کھاتا, کھاتے تو یہ اشرافیہ جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں. تو آپ بوجھ ٹیکسوں کا غریبوں پر ڈالتے ہیں. یہ دوہرا معیار بھی ختم ہونا چاہیے. سونیا آپ ہمیں بتائیں, آپ بجٹ اجلاس ہے اس کو آپ کور کرتی ہیں, آپ وہاں جاتی ہیں, تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اب جو بجٹ اجلاس ہو رہے ہیں اس میں کیا پیپلز پارٹی اس کا حصہ باقاعدہ بن رہی ہے؟ اور جہاں تک سر مصطفیٰ نے بات کی ہے ابھی ایم کیو ایم کے حوالے سے, تو ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا ان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کے معاملات تو نہیں ہوں گے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. وہی بات ہے نا کہ بس وہ یہ زیادہ تھوڑے کی بات ہے. اگر جس کو تھوڑا مل جاتا ہے نا تو وہ چھوڑ ڈالتا ہے, اس کو زیادہ دیا مجھے کیوں نہیں دیا, بس بات یہی ہے. اور باقی ایم کیو ایم کی آپ کو بات بتاؤں نا, تو ایم کیو ایم کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ مطلب خود اتنی بااختیار ہے کہ وہ کچھ خود سے کہہ سکے. مطلب ان کے پیچھے بھی کافی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں پاور ہے جو ان سے کرواتی ہے. وہ بولیں گے تو وہ منسٹریاں لیں گے, وہ بولیں گے تو وہ حکومت کے خلاف بولیں گے. تو ان کی کوئی خود کی, کیونکہ میں نے مطلب دیکھا ہے وہاں پر ایم کیو ایم کو, ان کا کوئی اس طرح کا سالڈ کوئی بیانیہ نہیں ہوتا. بس وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں ان کو اختلافات ہوتے ہیں, لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ حکومت سے ناراضگی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم کو کوئی ایسے تحفظات ہوں گے کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرح وہ کہے گی کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں یا پھر ہم یہ مطلب بالکل سائڈ پہ ہو رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم ایسا کچھ کر سکتی ہے. باقی میں نے آپ کو پیپلز پارٹی کا بتایا ہے کہ ان کے معاملات تو پہلے بھی طے تھے, تو اب تو آفیشلی طور بھی وہ یہ چیزیں بول رہے ہیں. تو شادیہ مری نے بھی رات کو یہ بولا کہ ہم جو سیشن ہے وہ اٹینڈ کریں گے. تو اس کا یہی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے گرین سگنل دے دیا ہے کہ بھئی ہم تو اب
سب کو پتا تھا انہوں نے بجٹ میں حکومت کو ووٹ دینا ہے. تو اب تو آفیشلی طور پہ بھی انہوں نے ایک مطلب گرین سگنل دیا ہوا ہے کہ بھئی ہم اب سیشن اٹینڈ کریں گے. تو وہی ساری چیزیں ہوں گی کہ سیشن ہوں گے, اور وہی یہی پیپلز پارٹی جو کہہ رہی تھی کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے ورنہ کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے, یہی پیپلز پارٹی اب ووٹ بھی دے گی حکومت کو. سب کو پتا تھا کہ انہوں نے دینا ہے. باقی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہ پی ٹی آئی کی بات کریں جو اپوزیشن ہے ہماری, وہ بھی مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ صرف میں نے پارلیمنٹ کے اندر صرف ان کو شور شرابہ کرتے ہوئے دیکھے, مطلب نان سیریس حرکات ہوتی ہیں ایسی کہ مطلب جب آپ کے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ نہ ہو تو آپ ایسی حرکت کریں. دیکھیں احتجاج سب کا حق ہوتا ہے, لیکن آپ اپنا کوئی مطلب ایک پوائنٹ تو رکھیں کہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے. آپ کوئی بھی آتا ہے, پی ایم آتا ہے, آپ شور شرابہ کرتے ہیں, آپ مطلب کوئی بھی پولیٹیشین مطلب گورنمنٹ کا آتا ہے تو آپ اس پہ آپ کا وہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے احتجاج حق ہے, لیکن آپ اپنا کوئی پوائنٹ تو لے کے آئیں. آپ کے مطلب پوائنٹ ہی الگ ہے. ایک آپ کا جو پارٹی کا ممبر ہوتا ہے کچھ اور بول رہا ہوتا ہے, ایک کچھ اور بول رہا ہوتا ہے, تو آپ کے اندر خود بھی یونٹی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے جو ایکٹیو لوگ ہیں تو وہ دیکھا جائے تو وہ حکومت کے ساتھ ساتھ ہی مجھے دکھائی دیتے ہیں. تو ان کی طرف سے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ فکس چیزیں کی گئی ہیں. تو بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو بے وقوف کون بنتی ہے, عام عوام بنتی ہے. وہ جو سپورٹر جو ان پارٹیز کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں, وہ مطلب اتنا بے وقوف بنی آتی ہے, پھر وہ جانیں بھی اپنی گنوا دیتی ہیں. تو بس یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہماری پرانی سیاست ہے, اور وہی سیاست اب چینج نہیں ہے. چینج تب آتا ہے جب انقلاب آتا ہے, تو ظاہری بات انقلاب تو آ نہیں رہا, تو وہ بس وہی جو پرانی سیاست ہے بس وہی ایک فلو میں چلی آ رہی ہے. یہ ہماری بڑی مفید گفتگو ہوئی جس میں ہم نے جانا کہ ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہے اور یہ کس سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان میں آپس میں مذاکرات ہو چکے ہیں, اور اگر ہم بات کریں بیہائنڈ دا سین تو تمام تر باتیں پہلے سے طے ہوتی ہیں. صرف عوام کے اندر ایک تھوڑی بہت افراتفری پیدا کرنے کی خاطر یہ ساری چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں, اور پھر بعد میں معاملات کا حل نکال لیا جاتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہی سب سے پہلا اہم ترین ایشو کہ غزہ میں فلسطین میں جنگ بندی کے عمل کو یقینی بنایا جائے, اور اس حوالے سے آواز بلند کی جائے, اور پاکستان کو چاہیے کہ اس میں اپنا بہت اسٹرانگ رول پلے کرے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ نہ صرف حکومت بلکہ عوام بھی آئیں, آگے بڑھیں اور اس معاملے میں اس کو انٹرنیشنل فورم تک اسٹرانگلی پہنچائیں تاکہ اس مسئلے کا دیر پا حل نکالا جا سکے. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.